जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 1962 का आइन जो है वो हमने पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। फरवरी 1960 में अयूब खान ने साबिक चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में आइन साजी के लिए एक 10 रुकनी आइनी कमीशन तश्कील दिया, जिसने अपनी सिफारशात मई 1961 में सदर मुमलिकत को पेश कर दी। बाद अज़ां सदर ने वजीर खारजा मंजूर कादिर की क़यादत में काबीना के 7 अरकान पर मुश्तमिल एक आइनी कमेटी बनाई, जिसने आइनी कमीशन की सिफारशात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्जी से आइनी सिफारशात मुरतब की, जिन्हें गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस में मंजूर कर लिया गया। इस तरह आइन मुकम्मल कर लिया गया। इस पैराग्राफ में देखें, बस सिर्फ ये मुख्तसर सी बात है कि 1962 का आइन जो है ये अयूब खान साहब ने पेश किया, बनाया, और 1960 में, और इन्होंने ये चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में कहते हैं आइन साजी के लिए एक कमेटी, एक आइनी कमीशन बनाया जिसने सिफारशात मुरतब की। लेकिन फिर बाद में एक आइनी कमेटी भी बनाई, उस आइनी कमेटी ने उन सिफारशात को जो ये जस्टिस शहाबुद्दीन साहब ने पेश की थी उनको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी सिफारशात एक पेश की, जिनको उन्होंने गवर्नर कॉन्फ्रेंस में तस्लीम कर लिया। और फिर क्या आइन हमारे सामने आया, ये देखते हैं 1962 का आइन क्या था। 8 जून 1962 को सदर मोहम्मद अयूब खान ने एक सदारती हुक्म के जरिए इस आइन को मुल्क में नाफिज कर दिया। इसके नुमाया खतोकाल ये थे। अच्छा, वो आपने देखा 1956 का आइन जो 23 मार्च 1956 को, और 1962 का आइन जो है वो 8 जून 1962 को बना पेश किया गया और मुल्क में नाफिज कर दिया। तहरीरी आइन, ये भी देखें, वो भी तहरीरी आइन था, ये भी तहरीरी आइन है। 1962 का आइन 250 दिफात, 5 गोशवारे, 8 तरमीम और मार्शल लॉ के 31 जवाबत पर मुश्तमिल तहरीरी आइन था। इसमें देखिए 58 में आकर अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो उन्होंने ये देखे इसमें मार्शल लॉ के भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड थी। इसे 12 हिस्सों में तकसीम किया गया, गोया ज़खामत के लिहाज से ये 1956 के आइन से तवील आइन था। उसमें भी फेडरल था, इसमें भी फेडरल है। आप देखते हैं इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी थी कि 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल वफाक था। कौमी असम्बली में दोनों सूबों यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को यकसा नुमाइंदगी दी गई। इंतखाबी इदारे भी दोनों सूबों के ये नुमाइंदों की तादाद यकसा यानी 40-40 हजार थी। आइन में मरकजी हुकूमत के इख्तियारात की वजाहत की गई, बाकी मानदा इख्तियारात सूबों को दिए गए। उसी तरह ये देखिए सदारती आइन, वो था पार्लिमानी निज़ाम, इसमें है सदारती आइन, इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था ये। इस आइन के तहत सदारती तर्ज हुकूमत अपनाया गया। सदर सरबराह मुमलिकत और सरबराह हुकूमत दोनों। अब पीछे हमारा क्या था, सदर जो था वो सरबराह मुमलिकत और सरबराह हुकूमत कौन था, वजीर आजम। इसमें इन्होंने वजीर आजम का ओहदा खत्म करके देखें अपने आप को ही सरबराह मुमलिकत भी रखा और सरबराह हुकूमत भी, जिसका इंतखाब बुनियादी जमहूरियतों के 80,000 अराकीन पर मुश्तमिल एक इंतखाबी अदारा, इसको कहते थे इलेक्टोरल कॉलेज, इंतखाबी अदारा उन्होंने बनाया एक अयूब खान साहब ने, जिसमें 80,000 अराकीन थे, 40-40 मशरकी मगरबी पाकिस्तान से। तो तमाम इंतजामी इख्तियारात का महवर सदर, उसको कानून साजी के वसी इख्तियारात दिए गए। काबीना के अरकान कौमी असम्बली की बजाय सदर के सामने जवाब दे। हमने पीछे 56 के आइन में पढ़ा कि काबीना के अरकान जो थे वो असेंबलियों के सामने जवाब देते, लेकिन यहाँ पर इस आइन में क्या रखा गया कि काबीना के अरकान जो है वो कौमी असम्बली के बजाय सदर को जवाब दे होंगे। कुलीदी असामियों यानी अहम असामियों की तमाम तकर्रियां जो है वो सदर ने अपने हाथ में रखी। उस्तवार आइन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, पीछे हमने पढ़ा 56 का आइन लचकदार था, फ्लेक्सिबल था, जिसमें तरमीम करना आसान था। ये उस्तवार रिजिड, जिसमें तरमीम करना मुश्किल। इस आइन के तहत कौमी असम्बली की 2/3 अराकीन की अक्सरियत आइन में तरमीम कर सकती थी। तरमीमी बिल सदर की मंजूरी के लिए पेश किया जाता था। इसके दस्तखतों से वो बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता। सदर की मंजूरी के बगैर इसे कौमी असम्बली को सदर मंजूरी के बगैर इसे दोबारा कौमी असम्बली को भेजने का मजाज था। कौमी असम्बली की 3/4 अक्सरियत
قومی اسمبلی کی 3/4 اکثریت اگر اسے دوبارہ پاس کر دیتی تو صدر اسے استصواب رائے کے لیے انتخابی ادارے کے سامنے. آپ یہ دیکھیں اس آئین میں کیا ڈفرنٹ تھا کہ پہلے آپ کی اسمبلی اور جو ایوان تھے، دونوں ایوان تھے 56 میں دونوں تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تھے 56 کے آئین میں یک ایوانی مقننہ تھی. یہ بھی ہم پھر دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں یک ایوانی مقننہ یونی کیمرل، اور جس کا نام تھا قومی اسمبلی. ٹھیک ہے نا، ایک ایوانی تھی اور یہ اسمبلی جو تھی یہ جواب دہ ہوتی تھی، کابینہ کے ارکان جو تھے اس اسمبلی کو جواب دیتے تھے. اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ پیچھے ہم تھوڑا سا لے جاتے ہیں، اگر ہم آپ کو اس طرح سے بتائیں کہ یہ دیکھیں استوان آئین، اس میں کیا انہوں نے رکھا کہ صدر منظوری کے بغیر اسے دوبارہ قومی اسمبلی کو بھیجنے کا مجاز تھا. قومی اسمبلی کی 3/4 اکثریت اگر اسے دوبارہ پاس کر دے، آپ یہ دیکھیں پاس کر دے، تو پھر 56 میں کیا تھا کہ صدر پابند تھا کہ وہ اس پہ سائن کر کے اس کو پاس کر دے. لیکن اب یہاں پر کیا تھا کہ اسمبلی سے پاس کر دیتی ہے تو صدر اسے استصواب رائے کے لیے الیکٹرل کالج کے سامنے پیش کرے. وہ جو 80,000 کے اراکین انہوں نے رکھے تھے الیکٹرل کالج میں، اس کے سامنے پیش کرے. اگر انتخابی ادارہ کثرت سے رائے سے منظوری دے دے تو صدر کی منظوری کے بغیر ہی وہ ترمیم آئین کا حصہ بن جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا فرق تھا اس میں. یک ایوانی مقننہ، اس میں بھی انہوں نے یک ایوانی مقننہ رکھا. 56 کے آئین کے تحت بھی یک ایوانی تھا اور اس میں بھی یک ایوانی. 56 کے آئین کی طرح 62 کے آئین میں بھی یک ایوانی مقننہ ترتیب دی گئی، جسے قومی اسمبلی، اس میں بھی قومی اسمبلی، یہ بھی قومی اسمبلی تھا، جس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا. اب یہ فرق دیکھیں کہ ادھر اسمبلی کو کون منتخب کر رہا ہے، الیکٹرل کالج کے وہ 40,000 اراکین 5 سال کے لیے منتخب کریں گے. وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر عوام منتخب کرے گی قومی اسمبلی. یہاں پر قومی اسمبلی کو کون منتخب کر رہا ہے کہ الیکٹرل کالج. اس میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی، وہ جو 40,000 اراکین دونوں صوبوں سے لیے گئے. اس میں بھی واحد شہریت ہوئی، اس میں بھی واحد شہریت تھی کہ 56 کے آئین کی طرح 62 کے آئین میں بھی واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا. پاکستان کے تمام شہری صرف جمہوریہ پاکستان کے شہری تھے، مشرقی مغربی پاکستان کے نہیں، جبکہ وفاقی طرز حکومت میں دوہری شہریت اپنائی جاتی ہے. اچھا آگے کیا ہے، بنیادی حقوق، اس میں بھی فنڈامنٹل رائٹس کو تحفظ دیا گیا. اس میں کیا تھا کہ بنیادی آئین میں بنیادی حقوق کا تذکرہ مفقود تھا. مفقود یعنی کہ غائب تھا، اس میں ذکر ہی نہیں تھا. 62 کا آئین جو بنایا گیا اس میں بنیادی حقوق کا تذکرہ مفقود تھا. آئین میں پہلی ترمیم کے ذریعے جب لوگوں نے بہت شور مچایا تو پھر انہوں نے پہلی ترمیم کے ذریعے بنیادی شہری حقوق شامل کیے اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی جو عدلیہ کے ذمے تھی. ان حقوق کے منافی کوئی قانون سازی ممکن نہ تھی. حکومت کا کوئی شعبہ بنیادی حقوق کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا تھا. اہم ترین بنیادی حقوق میں تحریر و تقریر کی آزادی، اجتماع انجمن سازی، مذہبی آزادی، جان و مال کا تحفظ حاصل تھا. اچھا اسلامی دفعات اس میں بھی رکھی گئی، اس میں بھی رکھی گئی. فرق دیکھتے ہیں. اس آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ پوری کائنات کی حاکمیت بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے حاکمیت کو ایک مقدس امانت کی حیثیت سے استعمال کرنے کے پابند ہیں. ملک کا نام پہلے جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اب اس آئین میں یہ فرق تھا جی، وہاں پر تو 56 کے آئین میں پہلا آئین جو تھا اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا نام. اب جب یہ کانسٹیٹیوشن آیا تو اس میں پہلے تو نام صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن بعد میں عوام کے اصرار پر آئین میں ترمیم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا. صدر مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار پایا، یہ بھی 56 کے آئین میں تھا. پاکستان کے عوام کو انفرادی اجتماعی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا. اسلامی تعلیمات سے متعلق کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، یہ بھی سیم تھا. 56 کے آگے دیکھتے ہیں. اسلامک ایڈوائزری کونسل، اسلامی مشاورتی کونسل. صدر پاکستان گورنروں، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانونی معاملات میں مشورے دینے کے لیے ایک اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی جو تاکہ قانون سازی اسلام کے مطابق ہو اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھال سکے. اسلامی مشاورتی کونسل عملاً ایک بے اختیار ادارہ تھی. یہ پوائنٹ نوٹیبل ہے کہ دیکھیں اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی کہ جی تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے،
تو لیکن یہ کونسل دیکھو عملاً ایک بے اختیار ادارہ تھی، اس کی رائے کی حیثیت صرف مشاورتی تھی، حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند نہ تھی۔ یہ پوائنٹ جو ڈفرینٹ ہے نا، جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں 56 سے 62 کے آئین کو، وہ یاد رکھیے گا۔ اب اس میں بھی دیکھیں قومی زبانیں کیا رکھی گئیں، اردو بنگالی دونوں کو قومی زبانیں دی گئیں، لیکن انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہے گی جب تک قومی زبانیں دفتری حیثیت حاصل نہیں کر پاتی۔ یہ بھی سیم پوائنٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بالواسطہ جمہوریت، یہ ڈفرینٹ پوائنٹ ہے۔ انڈائریکٹ جمہوریت، براہ راست انتخاب کا طریقہ ختم کر کے بالواسطہ جمہوریت کا نیا نظام رائج کیا گیا۔ اس نظام کو بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا، بیسک ڈیموکریسیز کا نام دیا گیا۔ صدر، قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ایک انتخابی ادارہ، الیکٹورل کالج، جو میں نے جیسے اوپر ذکر کیا نا، الیکٹورل کالج 40 ہزار اراکین پر مشتمل، دونوں صوبوں سے اراکین لیے گئے اور ان کو ملا کر انتخابی ادارہ بنایا گیا، جس کے اراکین کی تعداد 80,000 تھی، جو بعد میں 1,20,000 کر دی گئی۔ ان کو عوام منتخب کرتے تھے، یہ اراکین دونوں صوبوں سے ایک ساتھ تعداد میں لیے جاتے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں پھر 62 کا آئین ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 71 کا آگے کرائسس آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 62 کے آئین کی ناکامی کے کوئی اسباب انہوں نے دیے نہیں دیے، تو لہٰذا ہم 71 کا ہی یہ پڑھ لیتے ہیں کہ 71 کا کرائسس 1971 میں مشرقی پاکستان جو الگ ہوا، اس کی علیحدگی کے اسباب کیا تھے جو ہمارا مشرقی پاکستان ہمارے مغربی پاکستان سے الگ ہوا، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ مشرقی پاکستان وفاق پاکستان کا دایاں بازو تھا۔ یہاں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کا پودا 1906 میں لگایا تھا۔ مسلم زعما نے، یعنی مسلم علماء نے، جو انگریزوں اور ہندوؤں کی تنگ نظری سے نجات کا ذریعہ اختیار کیا، راستہ اختیار کیا، یہ بازو اندرونی بیرونی ریشہ دوانیوں یعنی سازشوں کے سبب 71 میں ہم سے کٹ گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس کے اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا کیا پوائنٹ تھا، ریزن کیا بنی، کہ قومی قیادت کا فقدان، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان میں محب وطن لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا۔ مسلم لیگی قائدین عوام پر حکومت کرنا صرف اپنا حق سمجھتے تھے، جس کے پیش نظر مشرقی پاکستان کی مسلم لیگی وزارت قیام پاکستان کے بعد عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ان کا مسلسل رابطہ عوام سے برقرار نہ رہا، عوامی مسائل سے آگاہ نہ ہوتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1954 کے مشرقی پاکستان میں یہ مسلم لیگ جو تھی وہ انتخابات ہار گئی۔ اس نے برے اثرات مرتب کیے جو مشرقی پاکستان کا علیحدگی کا سبب بنے۔ سیکنڈ انہوں نے کیا ریزن دی ہے، اقتصادی بدحالی مشرقی پاکستان کی نا، پور اکنامک کنڈیشن۔ وہ لوگ کہتے تھے جی آپ مغربی پاکستان کو امپورٹنس دیتے ہیں، ادھر ساری جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ یہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ ظاہر پھر بغاوت ہو تو اٹھتی ہے تو پھر وہ جو ہے سول وار کی سچویشن کریٹ کر دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں مشرقی پاکستان ہمیشہ سے اقتصادی طور پر بدحالی کا شکار رہا۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی اس کی پسماندگی کا سبب مغربی بنگال کا ہندو صنعت کار اور ہندو ذمہ دار تھا۔ اب بھی ہندو مشرقی پاکستان کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے۔ کثیر آبادی پر مشتمل یہ صوبہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات کی وجہ سے اتنی جلدی صنعت کاری کے اثرات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ پوری کوششوں کے باوجود پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں یہ معاشی طور پر پسماندہ رہا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہو گیا جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا باعث بنا۔ اب وہاں پر دیکھیں ایک اور نیگیٹو رول کس کا، ہندو ٹیچرز کا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومتیں پاکستانی قومیت کا جذبہ ابھارنے میں ناکام رہی۔ کیوں کہ دیکھو اس کے برعکس پاکستان مخالف گروہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ وہاں پر مشرقی پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو یہ حکومت تھی وہاں پر قومیت کا جذبہ، نیشنلزم کا جو پیٹریوٹزم کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہاں ناکام رہے یہ ابھارنے میں۔ وہاں پر جو ظاہر ہندو زیادہ تھے، بنگالی تھے، تو انہوں نے اپنی جو سرگرمیاں تھیں وہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے بنگالی مسلمان ہمیشہ تعلیمی میدان میں ہندو سے کم تر رہا، اسی لیے اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی، جنہوں نے نئی نسل کے ذہنوں کو بنگالی قومیت سے آلودہ کیا۔
اسے نظریہ پاکستان کے خلاف قیادت پر آمادہ کیا اور اس طرح مغربی پاکستان سے علیحدگی کی راہ ہموار کرتے چلے گئے۔ نیکسٹ پوائنٹ انہوں نے زبان کا مسئلہ دیا ہے کہ پرابلم آف بنگالی لینگویج۔ بنگالی زبان کا کیا مسئلہ تھا کہ بنگالی زبان کے مسئلے نے قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا میں پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا؟ میرا خیال ہے جہاں تک دیکھو 1956 اور 1962 کے آئین میں دونوں میں اردو اور بنگالی دونوں زبانیں قومی قرار دی گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ شکایت تھی۔ بنگالیوں نے بنگالی زبان کے حق میں تحریک شروع کی، لیکن قائد اعظم کے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ تحریک وقتی طور پر دب گئی۔ 56 کے آئین میں اردو بنگالی زبان کو سرکاری زبان تسلیم بھی کیا گیا، لیکن بنگالیوں کی نفرت دور نہ ہو سکی۔ نیکسٹ کیا انہوں نے ریزن دیا جی؟ صوبائی تعصبات، پروونشل پریجوڈس، بائسڈ کیسے رہے، تعصب کیسے رہا، یہ دیکھتے ہیں۔ مشرق پاکستان کی آبادی کل آبادی کا 56% تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستان کے 5 یونٹوں میں سے 1 یونٹ تھا۔ لیکن مشرقی پاکستان کے طالع آزما سیاستدانوں نے نہ صرف ایوان زیری میں مطلب طاقتور جو سیاستدان تھے، انہوں نے نہ صرف ایوان زیری میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی کا مطالبہ کیا، بلکہ ایوان بالا میں بھی انہوں نے اس فارمولے کو کہا کہ اڈاپٹ کیا جائے، جس کی بنا پر بنگالی اور پنجابی سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے اور ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا باعث بنے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ سیاستدان جو تھے ان کا بھی رول دیکھیں، علاقائی سیاست وہ کرتے رہے کہ 54 میں مسلم لیگ انتخابات چونکہ ہار گئی تھی اور میدان سیاست جو تھی وہ سہروردی بھاشانی اور فضل الحق کے ہاتھ میں چلا گیا، جنہوں نے اقتدار ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے ہندو اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کی تگودو شروع کر دی۔ عوام کو ساتھ ملانے کے لیے منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس طرح کرسی کے حصول کے لیے ان سیاستدانوں نے اس کرسی کے پائے توڑنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ دیکھیں کیا کیا ریزنز بنتی ہیں بیٹا، اس لیے کہتے ہیں کہ اتحاد بہت ضروری ہے۔ اچھا ایوبی آمرانہ دور بھی دیکھیں کہ ایوب کا جو دور گزرا اس میں کیا ہوا کہ ایوب کا 10 سالہ آمرانہ دور پاکستان پر مسلط رہا، 10 سال انہوں نے حکومت کی۔ مستقل طور پر نافذ ہنگامی حالت نے نوکر شاہی بیوروکریسی کو تحفظ دیے رکھا۔ انہوں نے عوام کو دبا کر رکھنے کی وہ باتیں اختیار کی جس کے خلاف اندرونی طور پر رد عمل پیدا ہوتا گیا، عوام کے اندر نفرت پیدا ہوتی گئی، مطلب ان کی سنوائی نہ ہوتی تھی، اور وہ صرف جو افراد صدر کے ارد گرد گھومتے اور انہوں نے چاپلوسی کا جو سلسلہ رکھا ہوا تھا صدر کے ساتھ، تو بس صرف وہ لوگ جو تھے وہ حکومت پر فائز رہے اور انہوں نے عوام کی جو تھی وہ داد رسی نہ کی۔ مشرقی پاکستان کے عوام بھی سنگین حالت کو برداشت نہ کر سکے اور علیحدگی پر مجبور ہو گئے۔ اچھا ایک اور پوائنٹ دیکھیں، ایک اور پرسنالٹی سامنے آتی ہے مجیب الرحمان کی۔ مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولا، مجیب الرحمان کا 6 نکاتی فارمولا، یہ بھی ایک سیاستدان تھے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے قاتل ثابت ہوا۔ اس فارمولے کا انہوں نے 6 نکات پہ پیش کیے تھے نا، اس فارمولے کا سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے۔ انہوں نے ایسے 6 نکات 6 پوائنٹس پیش کیے تھے جن میں کچھ سچویشن ایسی تھی کہ وہ صوبوں کو الگ الگ جو ہے خود مختار بنانے کی بات ہوئی تھی اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے۔ مجیب الرحمان نے معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام کو اس حد تک مسحور کر لیا، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تم خوشحال کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب ہو گئے اور عوام جو تھے انہوں نے مجیب الرحمان کا ساتھ دیا۔ اب بھٹو مجیب اختلافات بھی دیکھو، اس وقت بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے تھے، تو بھٹو مجیب اختلافات جو آپس میں ان کے کلیشز ابھرے، علیحدگی کے مسئلے کو اور ہوا دے دی انہوں نے۔ ان دونوں کے اختلافات کو ختم کروانے کے لیے مذاکرات کا اہتمام کیا گیا، لیکن چندہ کامیابی نہ ہوئی۔ بھٹو نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، جس سے مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا اور وہ کم نہ ہوا جو علیحدگی پر ختم ہوا۔ اب فوجی کارروائی بھی ایک ہوئی، دیکھیں ملٹری ایکشن کیا ہوا کہ 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان علاوہ نے بغاوت کر دیا، بنگلہ دیش کے جھنڈے تک لہرا دیے انہوں نے، اور مغربی پاکستان کے باشندوں اور بہاریوں کو قتل عام شروع کر دیا ادھر مشرقی پاکستان میں نا،
جس کے پیش نظر فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ میجر جنرل یعقوب علی خان نے فوجی کارروائی سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اور جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ ٹکا خان صاحب نے سنگین کارروائی کا ارتکاب کیا۔ اس کارروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف اور ہوا دی اور رد عمل پیدا کیا، اور مرکزی حکومت جو تھی وہ عوامی حمایت سے اور زیادہ محروم ہو گئی۔ اچھا، اسی دوران دیکھیں ایک پھر جہاز بھی اغوا ہوا، طیارہ، یہ دیکھیں گنگا طیارے کا اغوا، ہائی جیکنگ آف گنگا ایئر کرافٹ۔ بھارت نے ایک اپنا گنگا طیارہ اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اپنا طیارہ ایک اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان پر ڈال دی کہ جی حکومت پاکستان نے ہمارا طیارہ اغوا کیا۔ اس کے بعد اس طیارے کے اغوا کو بہانہ بنا کر بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ محض ایک سازش تھی جو صرف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے تیار کی گئی۔ فضائی رابطے کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو اسلحے کی ترسیل روک دی گئی۔ یہ دیکھیں کیسے پوائنٹس، کیسے راہ ہموار ہوتی گئی، کیسے پوائنٹس بنتے گئے کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا۔ اب ایک اور پوائنٹ دیکھیں کہ علاقائی جماعتوں کی کامیابی۔ 70 کے الیکشنز میں دونوں صوبوں میں کسی بھی بڑی جماعت کو نشستیں، اب دیکھیں کلیشز جہاں اتنے بڑے ہوئے ہوں، پھر کیسے کوئی جماعت جو ہے، بڑی جماعت جو ہے وہ پھر کامیابی حاصل کر سکتی ہے، وہاں پر بھی یہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں اور بھٹو کی پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں کامیاب ہو گئی۔ سرحد اور بلوچستان، اب یہ وہ دیکھیں مسلم لیگ کہاں رہ گئی، کوئی نہیں۔ یہاں دیکھیں سرحد اور بلوچستان میں ولی خان کی نیپ NAP، ولی خان کی نیپ اور جمعیت العلماء اسلام ہزاروی گروپ کامیاب رہا۔ ان کی پارٹی کا نام یہ دیکھیں، ہزاروی گروپ جو تھا جمعیت العلماء اسلام، یہ پارٹی کا نام۔ کوئی پارٹی بھی قومی پارٹی کہلانے کا مستحق نہ تھی کہ جس کو اقتدار سونپا جاتا۔ عوامی لیگ کو نمایاں اکثریت حاصل ہوئی، جس کو اقتدار دینے میں بھٹو نے مطلب لے تو لال یعنی بہانے کیے اور مطلب دینے سے انکار کرتے رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا، اور اتحاد کی جو فضا تھی وہ مقدر ہو گئی، یعنی کہ وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی کہ جو ان کے درمیان سچویشن ہونی تھی وہ مزید بگڑ گئی۔ اب بھارت کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اس سچویشن کی تلاش میں تھا کہ میں پھر انٹرفیئر کروں۔ بھارت کی مسلسل خواہش تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو کسی نہ کسی بہانے سے کمزور کیا جائے۔ بھارت نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مکتی باہنی کے نام سے تخریب کار مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ یہ ایک آرگنائزیشن بنائی انہوں نے جس کے تحت ٹریننگ لوگوں کو دی جاتی، انہوں نے اپنے تخریب کار مشرقی پاکستان میں داخل کر دیے گئے اور 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ مطلب اندرونی طور پر یہ لوگ جو تھے مکتی باہنی جو انجمن بنائی گئی اور اس کے لوگ اندر داخل ہوئے ٹرینڈ کر کے، ان لوگوں نے اندرونی طور پر سچویشن کریٹ کی جس کی وجہ سے باہر سے بھارت نے حملہ کر دیا۔ فضائی تحفظ کی عدم موجودگی میں محصور پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسے مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے، جس سے ملک 2 لخت ہو گیا۔ بڑی طاقتوں کی سازشیں آ گیا جی، بڑی طاقتوں نے کیا سازشیں کی؟ کانسپائریسیز آف بگ پاورز۔ بھارت نے روس کے ساتھ 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے۔ 20 سالہ معاہدے پہ دیکھیں، اس معاہدے نے جنوب مشرقی ایشیا میں روس اور بھارت کے مفادات کو یکجا کر دیا۔ بھارت کو روس سے ضرور، اب یہ دیکھیں روس سے انہوں نے پھر اسلحہ بھارت نے لیا نا، معاہدے کیے، ان سے فوجی مدد طلب کی اور پھر ان سے لے کر اسلحہ تو دیکھیں کہاں استعمال پھر ہوتا رہا۔ بھارت کو روس سے ضروری کارروائی کرنے کے لیے حسب ضرورت سامان اور تکنیکی امداد حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی ان سازشوں میں شامل ہو گیا، جس کا ثبوت یہ ملا کہ جب اسرائیل نے امریکی ساخت کا اسلحہ بھارت کو فروخت کیا، بھارت کو فراہم کیا، تو امریکہ معترض نہ ہوا، مطلب اس کو کوئی اعتراض نہ ہوا، لیکن جو ہی سعودی عرب اور اردن نے پاکستان کو اسلحہ دینے کی خواہش ظاہر کی تو امریکہ نے منع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں امریکہ کس طرح انڈائریکٹلی انوالو ہوا کہ جب اسرائیل بھارت کو دے رہا ہے، امریکی اسلحہ فروخت کر رہا ہے، تو امریکہ کو اعتراض نہ ہوا، لیکن جب سعودی عرب اور اردن نے پاکستان کو امریکن اسلحہ دینے کی خواہش ظاہر کی تو امریکہ نے منع کر دیا۔ بہرحال مشرقی پاکستان کی علیحدگی بڑی طاقتوں کے
गठ जोड़ का नतीजा साबित हो गई। चलें, ये पॉइंट्स भी हमारे पास खत्म हो गए 1971 के क्राइसिस की रीजंस। अब ये 1973 का आइन है, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों करेंगे, ठीक है। हमने आज पढ़ लिया, एक हमने 62 का आइन कर लिया और फिर हमने कर लिया 71 का क्राइसिस, उसकी रीजंस देख ली। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, अमान में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।